बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी अमूर पर अहम इजलास, वफाकी वज़रा, सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। इजलास में कौमी सलामती के अमूर पर गौर, मुल्क की सूरत हाल का जायजा, सूरत-ए-हाल के मद्देनज़र आलमी सतह पर हुकूमत अमन का मुशावरा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक और अहसन इक़दाम, कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत बिलासूद कर्जों का इजरा कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान को इस्लामी असूलों पर खड़ा कर रहे हैं। रिकॉर्ड टैक्स जमा होने पर मुल्क में तेल और बिजली की कीमतें कम की। आने वाले दिनों में आवाम को मजीद रिलीफ देंगे। अदम एतमाद आसान काम नहीं, मुल्क की बुनियादें हिला देता है। बिलावल भुट्टो का मार्च अपना ही मार्च है, इन्हें इस्लामाबाद आने दें, सब ठीक होगा। इमरान खान की क़यादत में गैर जानिबदार खारजा पॉलिसी चला रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने PDN को लॉन्ग मार्च की तारीख आगे बढ़ाने का मशवरा दे दिया। काफ लीग के 7 अरकान हैं, इनके बगैर भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी का दावा, कहते हैं काफ लीग को अदम एतमाद के लिए दावत दी है, साथ देंगे या आवाम के साथ फैसला चौधरी बरादरान का होगा। सहाफती तंजीमों ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। PBA, APNS, CPNE के ऑर्डिनेंस कलअदम करार देने की इस्तदा। मौकिफ अपनाया, ऑर्डिनेंस के सेक्शन 2 और 3 आवाम के जानने के हकूक के मुनाफी हैं। ऑर्डिनेंस जाली खबर रोकने के बहाने हकायक को छुपाने का बायस बनेगा। यूक्रेन पर रूसी हमले के असरात, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों को पर लग गए। कीमतें 2011 के बाद बुलंद तरीन सतह पर। बैरेंट खाम तेल दौरान ट्रेडिंग $111 फी बैरल की सतह अबूर कर गया। WTI की कीमत 5% इजाफे के बाद $109 फी बैरल से तजावुज कर गई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने रूसी हम मनसब को आमिर करार दे दिया। स्टेट ऑफ द यूनियन से खिताब में कहा, पुतिन को अपने इकदाम की महंगी कीमत चुकाना होगी। अमरीका नेटो रुकन ममालिक की 1-1 इंच जमीन की हिफाजत करेगा। अमरीका ने रूसी तैयारों के लिए अपनी फजाई हदूद बंद कर दी। वनडे रैंकिंग में बाबर की पहली पोजीशन बरकरार। ICC ने वनडे प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। फखर जमान 9वीं पोजीशन पर बराजमान। इमामुल हक 1 दर्जे तरक्की के बाद 11वीं नंबर पर आ गए। वनडे ऑलराउंडर्स में बांग्लादेश के शकीबुल हसन का पहला नंबर। और मुल्क भर में बलोच सकाफत से आगाही का दिन। खूबसूरत लिबास, रवायती पगड़ी और मेहमान नवाजी में बलोच सकाफत का कोई सानी नहीं। गवादर में बलोच सकाफत की मुनासिबत से तकरीब में रवायती रक्स, बलोच सकाफत उजागर करने के लिए स्टॉल्स लगाए गए। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुल्क भर की इमरजेंसी हेल्पलाइंस को कौमी हेल्पलाइन के साथ मुंसलिक करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान यकम रमजानुल मुबारक को कौमी हेल्पलाइन 911 का इफ्तिताह कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान इमरजेंसी हेल्पलाइन 911 पर जायजा इजलास हुआ।
جس میں انہوں نے کہا کہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ ملک میں ایک عالمگیر ایمرجنسی ہیلپ لائن کا آغاز، بحران میں گھرے لوگوں کے لیے ون سٹیپ ایمرجنسی ریلیف پوائنٹ ہوگا۔ عمران خان کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ ایمرجنسی سروس جیسے فائر بریگیڈ، پولیس، ہیلتھ اسسٹنس، ڈیزاسٹر ریکوری اور موٹر وے پولیس وغیرہ کی فراہمی کے لیے تمام 36 انکوائری ایمرجنسی نمبرز کو پاکستان ایمرجنسی ہیلپ لائن 911 میں ضم کر دیا جائے گا۔ بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ این ٹی سی اور این آئی ٹی بھی اس منصوبے کی آسانی سے تکمیل کے لیے ضروری تکنیکی معاونت اور بیک اینڈ انفراسٹرکچر فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ وزارت داخلہ اور وفاقی اور صوبائی سطح پر مختلف ایمرجنسی رسپانس سروسز کے درمیان ہم آہنگی کے لیے ذمہ دار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت بلا سود قرضوں کا اجرا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نظریہ پاکستان پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ طاقتور کو معافی اور کمزور کو سزا دینے والا معاشرہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس قوم میں انصاف نہ ہو وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے ایک فلاحی ریاست بننا تھا، ہم نے اسلامی اصولوں پر پاکستان کو کھڑا کرنا تھا، جس نظریے کے تحت پاکستان بنا تھا ہم اس پر نہیں چلے۔ جو قوم اپنی نظریے سے ہٹتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، جو انسان نظریے سے ہٹتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے۔ جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتی ہے، جو قوم طاقتور کو چھوڑ کر کمزور کو سزا دے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ بلا سود قرضوں کا پروگرام بہترین منصوبہ ہے، 45 لاکھ خاندانوں کو اس پروگرام میں لے کر آئے ہیں۔ ایف بی آر نے پہلی بار پاکستان میں ریکارڈ ٹیکس ہدف حاصل کیا۔ دنیا میں تیل اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ریاست کو اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ ناظرین، شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد آسان نہیں، ملک کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ بلاول بھٹو کا مارچ اپنا مارچ ہے، انہیں اسلام آباد آنے دیں۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدم اعتماد کے فیصلے میں بڑا فیصلہ پڑا ہوا ہے۔ 3.5 سال میں ہم نے سب کو پیکج دیا، پہلی مرتبہ غریب عوام کو پیٹرول میں ریلیف دیا۔ بڑے آدمی کو کچھ ملے تو کوئی سوال نہیں کرتا، جب بھی غریب آدمی کو کچھ ملتا ہے لوگ باتیں کرتے ہیں، غریب ہی غریب کی مخالفت میں باتیں کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلاول والا مارچ اپنا ہی مارچ ہے، اسے خیر ہے، اس کو اربوں روپے لگا کر اسلام آباد آنے دیں، سب ٹھیک ہوگا۔ اپوزیشن لانگ مارچ 23 مارچ سے آگے لے جانا چاہیں تو بہتر ہے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ آفت دروازہ کھٹکھٹا کر نہیں آتی، سول ڈیفنس کو ہمہ وقت ناگہانی آفات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سول ڈیفنس کے فوراً ٹریننگ میں ہونی چاہیے، نوجوان نسل کو سول ڈیفنس میں آشنا ہونا ضروری ہے۔ چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں تعریفی پروگرام کریں گے اور لوگوں کو ٹریننگ دیں گے۔ اب آپ کو بتائیں کہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت کے ساتھ ہیں۔ چودھری برادران نے وزیر اعظم کے ساتھ تائید کی اعادہ کیا ہے۔ اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، ان کی ہر سازش ناکام ہوگی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بلاول کی سیاسی تربیت میں ابھی وقت لگے گا۔ بلاول ملتان جانا چاہتے ہیں تو ضرور جائیں، یہ ان کا حق ہے۔ سندھ میں رابطہ مہم پی ٹی آئی کا حق ہے۔ پیپلز پارٹی رینٹ کار کا مجموعہ لے کر ساتھ چل رہی ہے۔ سندھ میں اب پرانے نعروں کی کشش نہیں رہی۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ آپ 15 سال سے اقتدار میں ہیں، کیا آپ کے واجبات نہیں؟ بلاول کی پنجاب میں مقبولیت 5% ہے، وزیر اعظم کیسے بنیں گے؟ ووٹوں کے فارمولے سے تو بلاول وزیر اعظم بن ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی حکیم ہوں، ایک نسخہ دے کر جا رہا ہوں، سنگاڑ کے عوام ایک ہو جائیں تو پیپلز پارٹی کو شکست دی جا سکتی ہے۔ عمران خان کا نظریہ سندھ کے عوام کو نجات دلا سکتا ہے۔
ناظرین، علی زیدی نے کہا ہے کہ سب نکمے ٹرک پر چڑھ گئے تو سندھ کا کون چلا رہا ہے۔ وفاقی وزیر اعلیٰ علی زیدی نے تحریک انصاف سندھ حقوق مارچ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2023 میں بلا تیر کو توڑ کر سندھ کو جوڑے گا۔ سندھ کی عوام کو صبر کا جواب دیا گیا، زرداری مافیا کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنا ہے۔ علی زیدی نے کہا کہ مارچ کے دوران سندھ میں مظلومیت اور غربت دیکھی۔ پیپلز پارٹی نے عوام کو چوری اور کرپشن کا ٹیکہ لگایا۔ ناظم جوکھیوں کے قتل پر بلاول ان کے لواحقین کے پاس نہیں گئے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ سندھ کے اسپتالوں کی حالت ابتر ہے۔ آصف علی زرداری نے اپنے بیٹے کو لانگ مارچ میں بھیج دیا۔ سندھ حکومت لانگ مارچ نہیں، رانگ مارچ پر نکل گئی۔ ہم پیپلز پارٹی کی طرح نکمے اور نااہل نہیں۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ ہو یا شارٹ مارچ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عثمان بزدار نے موجودہ وقت اپوزیشن کے گھبرانے کا وقت قرار دے دیا۔ صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت میں انہوں نے کہا کہ چودھری برادران سے ملاقات انتہائی زبردست رہی، اب اپوزیشن کو گھبرانا ہے، کھل کر کھیلیں گے، ڈرنے والے نہیں، اتحادی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور عوام بھی۔ قبل ازیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے لاہور میں کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مارچ کے آخر تک پنجاب کے ہر شہری کے پاس صحت کارڈ ہوگا۔ صحت کے بجٹ میں ماضی کے نسبت ڈبل اضافہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سابق حکومت نے نرسنگ کے شعبے پر توجہ نہیں دی۔ آئندہ ہر سال 2 مارچ کو نرسنگ ڈے منایا جائے گا۔ 10,000 سے زائد نرسیں بھرتی کی گئیں۔ کرونا کے دوران طبی عملے نے بے مثال خدمات سر انجام دی۔ نرسنگ طلبہ کا ماہانہ وظیفہ 20,000 سے 31,000 کر دیا گیا۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ پنجاب میں 8 مدر اینڈ چائلڈ اسپتال بنا رہے ہیں، 23 بڑے اسپتال بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں، ہر ضلع میں صحت کی سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔ پنجاب کو مثالی صوبہ بنائیں گے۔ پنجاب کے ہر خاندان کو 10 لاکھ تک علاج کی سہولت دے رہے ہیں۔ 73% آبادی کو صحت کارڈ فراہم کیا جا چکا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کو اصل دکھ اگلی باری نہ ملنے کا ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ پیٹرول بجلی کی قیمتیں کم ہونے پر اپوزیشن کو سیخ پا ہونا حیران کن ہے۔ اپوزیشن کو اصل دکھ اگلی باری نہ ملنے کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی منڈی میں قیمتوں میں اضافے کے باوجود پاکستان میں مہنگائی نیچے تک جا رہی ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ مہنگائی نیچے جانا ہمارے لیے اطمینان کا باعث ہونا چاہیے، نہ کہ پریشانی کا۔ اور ناظرین، تحریک کے عدم اعتماد کے معاملے پر حکومتی اتحادی جماعتوں کے بغیر بھی عدم اعتماد پیش کرنے پر اپوزیشن قائدین کا اتفاق ہو گیا۔ آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان اسلام آباد میں موجود ہیں، جہاں انہوں نے سیاسی رابطے تیز کر دیے۔ اپوزیشن رہنماؤں کی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے قانونی اور آئینی پہلوؤں پر مشاورت جاری ہے۔ اپوزیشن قائدین نے اتفاق کیا ہے کہ حکومتی اتحادی جماعتوں کے بغیر بھی تحریک عدم اعتماد پیش کی جا سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن نے حکمت عملی کے تحت پہلی قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کے لیے ریگولیشن دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ کہتے ہیں کہ مارچ کے وسط میں تحریک عدم اعتماد پیش کریں گے۔ اپوزیشن نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت کے 25 ناراض اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ پیپلز پارٹی کے 5 حکومتی اتحادی اور ناراض اراکین جبکہ جے یو آئی کے 2 ناراض اراکین کی حمایت کا دعویٰ کیا ہے۔ نیب نے نواز شریف کی جائیداد کمپنیوں میں شیئرز کی تفصیلات احتساب عدالت میں جمع کروا دیں۔ رپورٹ کے مطابق نیب نے نواز شریف کے نام مختلف شہروں میں 1649 کنال 39 مرلے زرعی اراضی ضبط کی۔
لاہور کے 3 مختلف موضع جات میں 1547 کنال زرعی اراضی منجمد کی گئی۔ موضع منکا لاہور میں 936 کنال 10 مرلہ زرعی اراضی ضبط کی گئی۔ اپر مال لاہور میں نواز شریف کی ملکیت بنگلہ نمبر 135 ضبط کیا گیا۔ نواز شریف کے نام پر ایک مرسڈیز، ایک ٹویوٹا لینڈ کروزر اور 2 ٹریکٹر بھی ضبط اثاثوں میں شامل ہیں۔ نواز شریف کے مختلف کمپنیوں میں 8,62,294 روپے کے شیئرز بھی ضبط اثاثوں میں شامل ہیں۔ ناظرین، سابق چیف جسٹس پاکستان آصف سعید کھوسا بین الاقوامی ایوارڈز ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ایکسیلنس ایوارڈ 2022 کے لیے نامزد ہو گئے۔ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف جسٹس ایکسیلنس نے آصف سعید کھوسا کو اس ایوارڈ کے لیے نامزد کیا ہے۔ سابق چیف جسٹس پاکستان آصف سعید کھوسا کو ایوارڈ دینے کی تقریب آئندہ چند ہفتوں میں ہالینڈ میں منعقد ہوگی۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ صحافتی تنظیموں نے پیکا ترمیمی آرڈیننس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سینئر قانون دان منیر اے ملک کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے۔ پی بی اے پی این ایس، سی پی این ای نے مشترکہ طور پر پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ آرڈیننس کے سیکشن 2 اور 3 عوام کے جاننے کے حق کے منافی ہے۔ ترمیمی آرڈیننس آئین کے آرٹیکل 19A میں دیے گئے بنیادی حقوق کے منافی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ آرڈیننس جاری کرنے کے لیے صدر کے پاس مناسب جواز ہونا ضروری ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ آرڈیننس سیلف سینسرشپ کو فروغ دینے کا باعث بنے گا۔ 18 فروری 2022 کو صدر مملکت کی پیکا ایکٹ میں ترمیم کا آرڈیننس جاری کیا۔ پیکا ترمیمی آرڈیننس بنیادی حقوق اور آئین کے متعدد آرٹیکلز سے متصادم ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ آرڈیننس جعلی خبر روکنے کے بہانے حقائق کو چھپانے کا باعث بنے گا۔ آرڈیننس عوامی شخصیات اور اداروں کی کارکردگی پر مباحثے بند کر دے گا۔ درخواست کے متن میں کہا گیا کہ یہ حقائق مباحثے اور تبصرے گڈ گورننس اور فعال جمہوریت کے لیے ضروری ہیں۔ ناظرین، وفاقی شرعی عدالت کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا، جس کے مطابق خلا کی صورت میں بیوی وصول شدہ حق مہر شوہر کو 100% واپس کرے گی۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس محمد نور مسکانزئی نے خلا کی صورت میں حق مہر شوہر کو 100% واپس کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ خلا کی صورت میں بیوی کو کل ادا کیا شدہ مہر کا 25% واپس کرنے کا قانون غیر شرعی ہے۔ خلا کی صورت میں بیوی کو وصول شدہ حق مہر 100% واپس کرنا ہوگا۔ وفاقی شرعی عدالت نے کل ادا شدہ حق مہر 25% واپس کرنے سے متعلق پنجاب فیملی کورٹ ایکٹ کی دفعات کالعدم قرار دے دی۔ عدالت نے پنجاب فیملی کورٹ ایکٹ کی دفعہ 10 کے ذیلی دفعہ 5 اور 6 کالعدم قرار دے دی، جس کے مطابق خلا پر خاتون کو ادا شدہ حق مہر کا 25% واپس کرنا ہوتا تھا۔ ایکٹ کے تحت خلا پر شوہر غیر ادا شدہ حق مہر کا 50% بیوی کو ادا کرنے کا پابند تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو لڑکیوں کی شادی کی کم سے کم عمر کا تعین کرنے کے لیے قانون سازی کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے 11 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ عدالتی معاون بیرسٹر ظفر اللہ خان کے مطابق نکاح کے کم سے کم عمر کے حوالے سے قوانین غیر واضح ہیں۔ عدالتی معاون نے قرآن کی سورہ ناس کا حوالہ دیا، جس میں شادی کے لیے بالغ ہونے کے ساتھ عقل مندی سے فیصلے لینے کی صلاحیت رکھنا بھی ضروری ہے۔ بہت سے دیگر اسلامی ممالک سے شادی کے لیے کم سے کم عمر کے تعین کے لیے قانون سازی کر رکھی ہے۔ چائلڈ میرج ریسٹرکشن ایکٹ کے تحت 16 سال سے کم عمر لڑکی کو نکاح میں دینا جرم ہے۔ قرآن میں لڑکیوں کی شادی کے لیے کم سے کم عمر کا تعین نہیں کیا گیا، تاہم کم سے کم عمر کا تعین کرنے سے روکنا بھی نہیں کیا گیا۔ حکومت ان تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے لڑکیوں کی شادی کے لیے کم سے کم عمر کے تعین کے لیے قانون سازی کرے۔
کراچی سے اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے بڑی پیش رفت. وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی پولیس کے اسٹریٹ کرائم روکنے کے لیے ٹاسک دیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پولیس افسران کو ہدایت کی ہے کہ مجھے کراچی اسٹریٹ کرائم سے پاک چاہیے اور کام نہ کرنے والے پولیس افسران کو فارغ کریں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اہم اجلاس ہوا، جس میں چیف سیکرٹریز، آئی جی سندھ، ایڈیشنل آئی جی کراچی، سیکرٹری داخلہ اور دیگر نے شرکت کی. اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے ہدایت کی ہے کہ نشے کے عادی افراد کو اٹھانا شروع کریں اور انہیں گلشن معمار کی طرف بحال کے مراکز میں رکھا جائے. اجلاس میں ایڈیشنل آئی جی کراچی نے بتایا کہ شہر میں 7500 ایسے اسٹریٹ کرمنلز ہیں جو بار بار کرائم کرتے ہیں. یہ کرمنلز یا تو ضمانت پر ہیں یا مفرور ہیں. جس میں مشیر قانون کا کہنا تھا کہ کرمنلز کی ای ٹریننگ کے لیے مسودہ قانون تیار ہے. مراد علی شاہ نے کہا کہ وکلا ہائی پروفیشن کیسز اور اسٹریٹ کرمنلز کی بیل رد کروائیں. مجھے کراچی اسٹریٹ کرائم سے پاک چاہیے. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ میں نے پولیس کو ہر قسم کے وسائل دیے ہیں، کام نہ کرنے والے پولیس افسران کو فارغ کر دیں. بلیٹن میں اب کچھ بات کریں عالمی وبا کرونا وائرس کی. تو کرونا کی 5ویں لہر کے وار کم ہونے لگے. ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران مثبت کیسز کی شرح 2.23% ریکارڈ کی گئی. کرونا وائرس سے 22 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 30,218 ہو گئی. پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 15,10,986 ہو گئی. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 765 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. ملک بھر میں اب تک 2,64,98,814 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے. ایک روز میں مزید 34,296 نئے ٹیسٹ کیے گئے. اب تک 14,45,225 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 981 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے پنجاب کے پہلے نرسنگ کنونشن 2022 میں شرکت کی. عثمان بزدار نے 2 مارچ کو ہر سال نرسنگ ڈے منانے کا اعلان بھی کیا. نرسوں کی ان خدمات کے اعتراف میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. مزید جانتے ہیں محمد امجد کی رپورٹ میں. جی بالکل، آج وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے پنجاب کے پہلے نرسنگ کنونشن 2022 میں شرکت کی اور اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا، تمام نرسوں کو ان کی خدمات پر سلام پیش کرتا ہوں. نرسنگ ایسا شعبہ ہے جس میں جتنا بھی اس کو سراہا جائے کم ہے. کسی بیمار کی مدد، دلجوئی اور علاج عبادت کے مترادف ہے. دکھی انسانیت کی خدمت میں نرسوں کے کردار کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. نرسوں کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. پنجاب بھر میں نرسنگ سے وابستہ افراد کے لیے خصوصی اقدامات کی ہدایت بھی جاری کی. وزیر اعلیٰ نے 28 نرسنگ کالجز کو 2.5 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈ دینے کا اعلان بھی کیا. وزیر اعلیٰ نے پسماندہ علاقوں کے امیدواروں کو نرسنگ کے شعبہ میں داخلے کے لیے مخصوص کوٹا دینے کا اعلان بھی کیا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ہر سال 2 مارچ کو نرسنگ ڈے منانے کا اعلان بھی کیا. اس موقع پر 44 اسکولوں کو نرسنگ کالجز کے طور پر اپ گریڈ کر کے BS نرسنگ ڈگری پروگرام کے آغاز کا اعلان بھی کیا گیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ نرسنگ طلبہ کے لیے ماہانہ وظیفہ 20,171 روپے سے بڑھا کر 31,470 روپے کر دیا گیا ہے. مارچ کے آخر تک پنجاب کی پوری آبادی سالانہ 10 لاکھ روپے کے مفت علاج سے مستفید ہوگی. سابق حکومت نے نرسنگ کے شعبے پر توجہ نہیں دی. ہماری حکومت نے نرسنگ کے شعبے پر فوکس کیا ہے اور نرسوں کو ان کا حق دیا ہے. سابق حکومت سے دگنا زائد بجٹ شعبہ صحت کے لیے دیا گیا ہے. پنجاب کو صحت کے حوالے سے مثالی صوبے بنانے کا عزم بھی کیا. اس موقع پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار مختلف اضلاع میں نرسنگ کالجز کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے سرٹیفکیٹ کالجز کے پرنسپل میں تقسیم بھی کیے. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد اور سیکرٹری
اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن نے بھی کنونشن سے خطاب کیا۔ تقریب میں صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد، ترجمان پنجاب حکومت احسان خاور، سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن، سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری، سیکرٹری اطلاعات اور متعلقہ حکام نے بھی شرکت کی۔ رپورٹ آپ نے جانی۔ اب آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر ملک اسد علی کھوکھر کے احکامات کی روشنی میں ایم ڈی واسا محمد تنویر کا مزنگ سب ڈویژن کا اچانک دورہ، تمام انتظامی امور کا جائزہ لیا گیا۔ مزید ڈیٹیلز جانیں گے، ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہمارے رپورٹر کامران علی۔ کامران علی، دورے کے حوالے سے بتائیے گا۔ یہ صوبائی وزیر ملک اسد علی کھوکھر کے احکامات کی روشنی میں ایم ڈی واسا محمد تنویر نے مزنگ سب ڈویژن کا اچانک دورہ کیا۔ اس سلسلے میں ایم ڈی واسا نے شادمان ڈسپوزل اسٹیشن، رحمانیہ پارک، ٹیوبل اور ڈسلٹنگ کا بھی جائزہ لیا۔ دفتری عملہ سب انجینئر عمر جاوید سمیت ایس ڈی او مزنگ دفتر میں موجود تھے۔ ایس ڈی او مزنگ نائب خالد نے ایم ڈی واسا کو بریفنگ دی۔ گزشتہ رات شادمان کرسچن ماڈل اسکول کے اطراف میں ڈسلٹنگ کی گئی۔ دفتر میں عوامی شکایات سننے اور حل کرانے پر پورا کام کر رہے ہیں۔ ایم ڈی واسا نے رات ہونے والی ڈسلٹنگ کا موقع خود بھی چیک کیا۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ ملک اسد علی کھوکھر کی ہدایت کے مطابق ڈسلٹنگ پہ خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ ایم ڈی واسا نے ایس ڈی او مزنگ کے ہمراہ شادمان ڈسپوزل اسٹیشن کا بھی دورہ کیا۔ ڈسپوزل اسٹیشن میں اپنی مکمل استعداد پہ کام کر رہا ہے۔ جی بہت شکریہ کامران، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ ڈائریکٹر جنرل ایل ڈی اے احمد عزیز تارڑ کی ہدایت پر ایل ڈی اے کی کارروائی فائنانس ٹریڈر سینٹر پر با اثر افراد سے قبضہ واگزار کروا لیا گیا۔ جوہر ٹاؤن میں واقع فائنانس ٹریڈ سینٹر پر با اثر افراد نے عارضی طور پر پختہ تعمیرات کر رکھی تھیں۔ ڈائریکٹر ہاؤسنگ 7 سبطین رضا کی نگرانی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ اس موقع پر موجود عارضی و پختہ تعمیرات کو بھی ہٹاتے ہوئے کروڑوں روپے مالیت کی سرکاری اراضی واگزار کروا لی گئی۔ ڈائریکٹر جنرل ایل ڈی اے احمد عزیز تارڑ نے سرکاری اراضی پر غیر قانونی تعمیرات اور کمرشل سرگرمیوں کی مکمل سرکوبی تک ان کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا عندیہ دے دیا۔ ڈائریکٹر ہاؤسنگ 7 سبطین رضا قریشی، ویجیلنس انسپیکٹر ہاؤسنگ 7 ملک ذوالفقار اور آپریشن میں ایل ڈی اے عملے سمیت پولیس کی بھاری نفری نے حصہ لیا۔ والٹن میں انجمن تاجران لاہور اور المصطفیٰ آئی اسپتال کے زیر اہتمام فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ میں ضرورت مند افراد میں ادویات اور نظر کے چشمے مفت دیے گئے۔ تفصیلات ثاقب بٹ کی رپورٹ میں۔ انجمن تاجران لاہور اور آل مصطفیٰ آئی اسپتال کی طرف سے والٹن میں فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ماہرین نے درجنوں افراد کی آنکھوں کا چیک اپ کیا۔ کیمپ کا افتتاح نائب صدر انجمن تاجران لاہور میاں سلیم نے کیا۔ اس موقع پر میاں سلیم کا کہنا تھا کہ ضرورت مند مریضوں میں ادویات اور نظر کے چشمے مفت تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر نائب صدر انجمن تاجران لاہور میاں سلیم کا کہنا تھا کہ عوام کی خدمت سے ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ انسانیت کی خدمت کے لیے آئندہ بھی کیمپس لگائے جائیں گے۔ اب آپ کو بتائیں کہ کوہ نور نیوز کی خبر پر ایکشن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ایم ایس لیڈی ولنگٹن کی مالی بے ضابطگیوں کا نوٹس لے لیا۔ لاہور سروسز اسپتال کا 2 سال سے مستقل پرنسپل تعینات نہ کرنے اور مختلف اسپتالوں میں ایڈیشنل ایم ایس کی تعیناتی پر سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ایجوکیشن سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ مزید ڈیٹیلز جانیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد امجد۔ محمد امجد، بتائیے گا۔ جی بالکل، خبر کی دور میں کوہ نور نیوز ایک قدم اور آگے۔ کوہ نور کا اعزاز کے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کوہ نور کی نیوز پر خبر پر ایکشن لیتے ہوئے سیکرٹری صحت احمد جاوید قاضی سے 2 حوالوں سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ چند دن پہلے کوہ نور نیوز نے محکمہ صحت میں مہنگے شاپر خریدنے کے حوالے سے ایک خبر نشر کی تھی، جس پر آج وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ایم ایس لیڈی ولنگٹن اسپتال ڈاکٹر سبات حبیب کی مالی بے ضابطگیوں کی رپورٹ سیکرٹری صحت احمد جاوید قاضی سے طلب کر لی۔ نرسنگ کنونشن کے دوران نمائندہ کوہ نور نیوز نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی توجہ ایم ایس لیڈی ولنگٹن اسپتال ڈاکٹر سبات حبیب کی خلاف کی جانے والی کرپشن اور ایم ایس کے خلاف پنجاب اسمبلی میں 2 تحریک التوا جمع کروانے کے بارے میں کرائی، تو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے سیکرٹری صحت ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایم ایس ڈاکٹر سبات کے خلاف اب تک کی جانے والی انکوائری کی مکمل رپورٹ مجھے پیش کی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نمائندہ کوہ نور نیوز کو یقین دلایا کہ کرپشن جہاں بھی ہوگی قانون بلا امتیاز حرکت میں آئے گا۔ واضح رہے کہ ایم ایس لیڈی ولنگٹن اسپتال ڈاکٹر سبات نے سستے ترین شاپر مہنگے داموں اور مہنگے کیمرے خرید کر من پسند کمپنی کو ٹھیکہ دیا تھا، جس پر 2 رکن پنجاب اسمبلی نے ڈاکٹر سبات کے خلاف تحریک التوا جمع کرا رکھی ہیں۔ دوسری جانب
नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तवज्जो इस तरफ भी दिलाई कि लाहौर के कई अस्पतालों में एडिशनल MSs काम कर रहे हैं और लाहौर सर्विस का 2 साल से मुस्तकिल प्रिंसिपल नहीं लगाया जा सका, जिस जी कोहिनूर न्यूज़ की खबर पर एक्शन। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने MS लेडी वेलिंगटन की माली बेज़ाब्तियों का नोटिस ले लिया है। मोहम्मद अमजद, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला हाउस में पंजाब नर्सिंग कन्वेंशन 2022 का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ एंड केयर अहमद जावेद काज़मी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला हाउस में पंजाब नर्सिंग कन्वेंशन 2022 का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ एंड केयर अहमद जावेद काज़मी ने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। नर्सिंग का प्रोफेशन एक नहायत ही काबिल एहतराम है और अगर हम तिब के शोबे में धनक के रंग देखें तो अगर नर्सिंग उसमें ना हो तो ये धनक कम्प्लीट नहीं हो और हमें इस सफ़े अव्वल के हरावल दस्ते की वज़ीराई भी करनी है, उनकी खिदमात का एहतराम भी करना है और उन्हें यह एहसास दिलाना है कि वो हमारे लिए, हमारे इस बीमार तबके के लिए कितनी अहमियत रखते हैं। इसी चीज़ को उजागर करने के लिए वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब नर्सिंग कन्वेंशन 2022 का इनेकाद किया जा रहा है। पंजाब भर में पुलिस के चाकू चौबंद दस्तों ने आज नर्सेस को सलामी दी है और इस चीज़ का एहसास दिलाया है हमारी माँओं, बहनों और बेटियों को कि वो हमारे लिए कितनी अहम है और इंशाअल्लाह ताला उनकी बेहतरी के लिए जो इक़दामात हैं, जिस तरह कॉलेज ऑफ नर्सिंग बनाते हैं, BS नर्सिंग का प्रोग्राम शुरू किया गया है। जब ये बच्चियाँ पढ़ रही होती हैं तो उनके लिए जो मुशाहिरा है महीने का उसको बढ़ाया गया है। ये तमाम वो इक़दामात हैं जिसका आज अनाउंसमेंट किया जाएगा। कितनी मोटिवेशन मिलेगी नर्सिस को जी बिल्कुल, ये बात बहुत अहम है क्योंकि अब नर्सिंग में भी बच्चियाँ। वज़ीर आला पंजाब के जिलानी पार्क आमद सरदार उस्मान बुज़दार ने मेला जश्न बहारा 2022 का इफ्तिताह कर दिया। इसी बारे में डिटेल्स लेंगे, सलमान शाह हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान शाह, बताइएगा जश्न बहारा के हवाले से क्या कहा गया वज़ीर आला पंजाब की जानिब से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने आज जिलानी पार्क में मेला जश्न बहारा 2022 का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का आर्ट एंड गैलरी क्राफ्ट गाँव का दौरा किया और वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब के रवायती खानों के स्टॉल भी देखे। वज़ीर आला ने दस्तकारियों के स्टॉल में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आला को फनकारों की तरफ से दस्तकारी के सुवेनियर भी पेश किए गए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि जश्न बहारा मेला लाहौर के तहजीबी सकाफत का हिस्सा बन चुका है। सूबाई वज़ीर हाफिज मुमताज अहमद, तर्जुमान पंजाब हुकूमत व मामले खुसूसी बराए साहर व PHA हसान खावर, चेयरमैन PHA सैयद यासिर गिलानी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला, कमिश्नर लाहौर डिवीजन, वाइस चेयरमैन PHA हाफिज ईशान, DG PHA, डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुतल्लिका हुकाम ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। जी सलमान शाह, अपडेट करने का शुक्रिया। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान के बिलियन ट्री मंसूबे के तहत गुरुद्वारा दरबार करतारपुर में 10 एकड़ रकबा पर जैतून का बाग लगाने का आगाज कर दिया गया। मजीद बता रहे हैं सलमान शाह अपनी रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान के बिलियन ट्री मंसूबा के तहत आज गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर में 10 एकड़ रकबा पर जैतून का बाग लगाने का आगाज कर दिया गया। CEO करतारपुर मोहम्मद लतीफ ने भारत से आई सिख संगत को बाबा गुरु नानक देव जी की खेती साहब की आबादकारी के मंसूबा के बारे में आगाही दी और बाज़ सिख यात्रियों के हाथों ही खेती साहब में जैतून के पौधे लगवाकर दरबार साहब करतारपुर में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया।
इस मौके पर भारत से आई सिख संगत ने खेती साहब की आबादकारी और शजाकारी मुहिम को नहायत अहसन इकदाम करार दिया और कहा कि वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट करतारपुर के बेहद मशहूर हैं, जिन्होंने भारत सिख यात्रियों को इस पाक और बाबरकत धरती पर पौधे लगाने का एजाज बख्शा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट करतारपुर दरबार साहब में रवा मौसम बहार में वसी पैमाने पर शजाकारी का इरादा रखती है। रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएं कि DIG ऑपरेशंस लाहौर डॉक्टर आबिद खान की हिदायत पर पुलिस इन एक्शन। पुलिस ने जराम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से आला क्वालिटी की 19 किलोग्राम चर्स भी और 4 किलो अफ्यून बरामद कर ली गई है। इसी बारे में डिटेल्स जानेंगे। चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम साबिर, बताइएगा कितने मुलजिमान को पकड़ा गया? अब देखें, SHO फैक्ट्रिया की बात करें तो असद अब्बास की कार्रवाई मुलजिम सुनील के कब्जा से आला क्वालिटी की 19 किलो चरस और 4 किलो अफ्यून बरामद की गई और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसी तरह से कैंट डिवीजन में रवा साल के 2 माह के दौरान 1362 मुलजमान को गिरफ्तार करके जेल भिजवाया गया, जिनमें जो है वो डकैती, राजनी और झपटे मारने वाले 61 मुतारिक क्रिमिनल्स को जो है गिरफ्तार करके इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के हवाले भी किया गया। मुलजमान से 41 मोटरसाइकिलें, 29 मोबाइल और दीगर माल मसरूके बरामद किए गए हैं और 2 माह में 177 जो है वो इश्तिहारी मुलजमान को गिरफ्तार किया, जिनमें 17 इश्तिहारी बस्तालीफ के हैं, जबकि 250 अदालती मफरूरान और संगीन मुकदमात के 182 आदि मुजरमान को गिरफ्तार किया गया है। जबकि तर्जमान कैंट डिवीजन के मुताबिक 313 मंशियात फरोश गिरफ्तार किए गए, 121 किलो चरस, 8 किलो फ्यून, 60 किलो हेरोइन और 350 ग्राम आइस और इसके अलावा 3000 लीटर शराब भी बरामद की गई है। जबकि 2 माह में नाजायज असला के 167 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। मुलजमान से 142 पिस्तौल, 11 राइफलें, बंदूकें और सैकड़ों गोलियां बरामद की गई। पतंगबाजों की बात करें तो 210 मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए, 1000 पतंगे, 46 चरखियां बरामद की गई। हवाई फायरिंग के 98 और कुमारबाजी के 105 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। फिर फैक्ट्रिया की बात करें तो पुलिस ने जो है वो लाहौर में मंशियात की तरसील का नेटवर्क तोड़ते हुए मंशियात डीलर गिरफ्तार किया है। जी, पुलिस ने मंशियात डीलर और 313 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। वसीम साबिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रावलपिंडी में चकलाला कैंट बोर्ड के सेंट्री वर्कर से असलहे के जोर पर जबरदस्ती काम लेने का इंकशाफ हुआ है। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से हैदर अली की रिपोर्ट में। चकलाला कैंट बोर्ड अफसरान की जानिब से मातहत एहलकारों को असले के जोर पर हरासा करने का इंकशाफ हुआ है। मंगल की सुबह वार्ड नंबर 10 में काम करने वाले जिशान नामी सेंट्री वर्कर को तोकीर मैट ने पिस्टल के जरिए डराने की कोशिश करते हुए मार पीट की, जिसके बाद सेंट्री वर्करों ने एहतजाजन काम छोड़ दिया। इस मौके पर KN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, सुबह काम पे भेजा लाला साहब, ठीक उधर से बंदे नहीं मिले मुझे तो फकीर ना के दौरान के मारे। मैंने पूछा कहाँ जाना, कहता नहीं तो इधर काम कर तो मैं तो फिर तुझे करता। कोई आए तो हम 6 बजे आते हैं, 5:30 बजे छुट्टी आपको 2 बजे होती है। फकीर आया तो उसके साथ एक और लड़का था, ठीक है, उन्होंने जी इसको आगे पकड़ के ना इधर मारा। मैं छुड़ाने के लिए गया हूँ, मुझे भी मारा है। ठीक, आज सुबह के टाइम ये वाकया हुआ कि दो आदमी आए हैं, उन्होंने इनको पकड़ा, बगलगीर हुए और अपने साथ इन्होंने असला दिखाने की। इस्लामाबाद में शुक्रिया इमरान खान के नाम से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी अली नवाज आवान और राजा खुरम शहजाद नवाज थे। मजीद देखिए अली अरशद की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से तारीखी रिलीफ पैकेज के ऐलान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद शुक्रिया इमरान खान तकरीब का इनेकाद किया, जिसके मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म के मामून खुसूसी बराए अमूर CDA अली नवाज अवान और राजा खुरम शहजाद नवाज थे। आप हर रोज सुनते थे ऑपोजिशन शोर मचा रही है, हर रोज कहते थे कि देखें लोगों के ऊपर पेट्रोल बम गिरा दिया। कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो पेट्रोल रिलीफ दिया है वो ऑपोजिशन के ऊपर बम बन के गिरा है। और आपके सामने ये चीज देखें कि पूरी दुनिया में जो लोग ऑयल प्रोड्यूसिंग मुल्क हैं, जो ओपेक के हिस्सा हैं, उनके अंदर पेट्रोल और डीजल महंगे हो रहे हैं। इन यूरोप के अंदर 35% गैस चार्जेस बढ़ गए हैं। इस टाइम के ऊपर अपनी अवाम के साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब खड़े हुए हैं। उन्होंने जो रिलीफ दिया है कि 10 रुपए, आप समझे दुनिया में 10 रुपए पेट्रोल यूक्रेन के अंदर और जो रशिया की वॉर लगी हुई है 95।
قصور ڈی سی آفس میں نرسز کی خدمات کے اعتراف میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر فیاض احمد موہل سمیت نرسز کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں پولیس کے چاقو چوبند دستے نے نرسز کی ان کی بہترین خدمات کے اعتراف میں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے نرسز کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ ڈپٹی کمشنر فیاض احمد موہل نے کہا کہ کورونا، ڈینگی، پولیو اور دیگر موذی بیماریوں کے خلاف جنگ میں نرسز کا کردار بے مثال ہے۔ ہم نرسز کی بہترین کاوشوں سے موذی بیماریوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ ناظرین، سیالکوٹ کے شوالا تیجا سنگھ مندر میں ہندو برادری نے اپنا مذہبی تہوار شیواتر جوش و خروش سے منایا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے تھے۔ اس موقع پر ہندو برادری کا کہنا تھا کہ آج کے دن ہم مٹھائیاں تقسیم کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ رتن لال آریہ نے بھی تہوار میں خصوصی شرکت کی اور حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ الہ آباد میں پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن۔ پولیس نے ایک کیٹیگری کے 2 اشتہاریوں کو گرفتار کر لیا۔ ایس ایچ او الہ آباد حافظ عاطف نذیر نے بتایا کہ الہ آباد پولیس نے اشتہاری عاقب کھرل اور ساجد ڈولا کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان کافی عرصے سے روپوش تھے۔ الہ آباد پولیس نے حیدر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزمان کو ٹریس کیا ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ امریکہ نے روسی طیاروں کے لیے فضائی حدود بند کر دی۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ کوشش کریں گے امریکی پابندیوں سے روسی معیشت کو نقصان پہنچے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں کہا کہ عامر جب سبق نہیں سیکھتے تو افراتفری پھیلاتے ہیں۔ ہم نے اپنی تاریخ سے یہی سبق سیکھا ہے۔ 6 روز قبل پیوٹن نے آزاد دنیا کی بنیادیں ہلانے کی کوشش کی۔ امریکہ یوکرین کی حکومت اور عوام کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیوٹن نے یورپ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ ہم جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پیوٹن سمجھتے ہیں وہ ہماری صفوں میں تفریق پیدا کر سکتے ہیں۔ پیوٹن کا یوکرین پر حملہ کرنا سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ آج سے تمام روسی طیاروں کے لیے امریکی فضائی حدود بند کر دی گئی ہیں۔ امریکہ اور اتحادی پوری طاقت سے اپنی سرحدوں کی حفاظت کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔